हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल कर लिया। अहम बात यह कि जी मुज़ाकरात की मेज़ सजने से चंद घंटे पहले ISPR की जानिब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने की खबर सामने आई। 67 मुजरिमान ने रहम की दरख्वास्तें दायर की थी, 19 को इंसानी बुनियादों पर मंजूर कर लिया गया, जबकि 48 अपीलों को कानूनी कार्रवाई के लिए दोबारा कोर्ट्स ऑफ अपील में अरसाल कर दिया गया, भेज दिया गया है। 19 मुजरिमों की रिहाई का फैसला उसको अमूमी तौर पे बड़ी पजीराई मिली है। कई तजियाकार ये कहते सुनाई दिए कि जनाब ये अमल वाज़ेह करता है कि जी फ़ौजी अदालतों में चलाए गए मुकदमात वो आइन और कानून के मुताबिक शफाफ थे। इस ऐलान को बरह रास्त या बिलावास्ता तौर पर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के माहौल को मुस्बत बनाने के हवाले से भी देखा जा रहा है। क्या ये समझा जाए कि जी अगर मुज़ाकरात बंदगली से निकाल सकें, उनके बकौल जो मकसद है वो सिर्फ सियासी हिद्दत में कमी ही नहीं बल्कि मईशत की बहाली भी होना चाहिए। ज़राए का ये भी कहना था कि जी PTI मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात न सिर्फ यकीनी बनाई जाएगी बल्कि उन्हें इस बात का पूरा मौका दिया जाएगा कि वो मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के साथ इमरान खान से गुफ्तगू करें और उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। वैसे आज PTI की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़ पर 2 ही मुतालबात सामने आए जिनका वो ऐलान पहले कर चुके थे, यानी कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। PTI की कमेटी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड अब अगले हफ्ते की नशिस्त में पेश करेगी, यानी कि मुज़ाकरात का आगाज़ वो मुस्बत अंदाज में हुआ है और दोनों ही फरीक मीडिया के साथ बहुत ही नाप तोल कर मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सूरत हाल बज़ाहिर उन बहुत से तजियाकारों की पेशगोई से मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि जो मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले ही उसे नाकाम होता हुआ देख रहे थे। उनका दावा था कि जनाब हुकूमत के पास PTI को देने के लिए कुछ भी नहीं, मगर अब ये लग रहा है कि जनाब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है। ऐसी ही सूरत हाल PTI की भी है। जो अफराद मुज़ाकरात की नाकामी का राह अलाप रहे हैं, गालिबन उन्हें कुछ बातों का इल्म नहीं, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से ज़्यादा पुरजोश होना भी ठीक नहीं। मामलात किसी भी तरफ जा सकते हैं, खदशात बिल्कुल हैं, अभी भी हैं और बहुत बड़े बड़े खदशात हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ है। तो हम अपने पहले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो जनाब ऑप्टिक्स बड़े मुस्बत थे, अच्छी बड़ी मुस्बत बातें भी हुई, लेकिन अगर हकीकत पसंदाना तौर पर देखा जाए तो आपको इन मुज़ाकरात से क्या उम्मीदें हैं? क्या इनके नतीजे में इमरान खान और जो दीगर सियासी कैदी हैं वाकई रिहा हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले आपको और आपके नाज़रीन को नया साल मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके अहले खाना को भी। जी मेहरबानी। मैं हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालात में पुरुमीद रहने वाला आदमी हूँ। कभी कभी शायद ज़रूरत से ज़्यादा पुरुमीद रहता हूँ, लेकिन उम्मीद पे ही वो दुनिया कायम है। कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इन हालात में जब इतना ज़्यादा बैड ब्लड है, अंग्रेजी का ये लफ्ज़ शायद बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी अक्कासी करता है, बैड ब्लड है दोनों तरफ एक दूसरे के बारे में। इन हालात में ये इस तरह की गुफ्तगू होना और इसको एक पॉजिटिव नोट पे फिलहाल अगली मीटिंग तक रखना, ये अच्छी डेवलपमेंट है, खासकर जो जिस फजा में हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ की जो कमेटी मेंबरान हैं मेरे ख्याल में वो काफी एहतियात से काम ले रहे हैं। तो दैट इज रियली गुड। अच्छी इब्तिदा है। हमारी दुआएं और हमारी सपोर्ट इनके साथ। अच्छा चले, दुआएं होना और मतलब ख्वाहिशात होना अपनी जगह, लेकिन आप ही की पार्टी के रहनुमा कहा करते थे भी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि बड़ी बेख्तियार हुकूमत है और ये कोई फैसले नहीं कर पाएगी। लेकिन पसंदाना अगर एतबार से देखा जाए, आप समझते कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में वाकई इमरान खान रिहा हो जाएंगे, वाकई कमीशन बन जाएगा, या आप समझते कि ये मुज़ाकरात अभी ड्रैग किए जाएंगे? क्या उसका नतीजा निकलता है? जी आमिर साहब, मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये ज़रूर कई दफ़ा जब मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, बाहर आके हमेशा ये बात की है, मैंने कभी भी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से मनफी नहीं पाया। लेकिन ये ज़रूर था कि जब भी उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये बात ज़रूर की कि मुज़ाकरात अगर हों तो मीनिंगफुल हों। इस हद तक कि 15 नवंबर को जब ये हमारा एहतजाज 24 वाला था, 15 नवंबर को जब मैं उनसे मिला तो उनसे मैंने पूछा, और उस मुलाकात में इत्तेफाक से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे।
میں نے ان سے ویسی حفظ ما تقدم کے طور پہ پوچھا کہ اگر حکومت کی طرف سے ہماری سینئر قیادت سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، دونوں کی طرف میں نے اشارتاً بات کی، یا کوئی بھی اور سینئر قیادت جیسے عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، یا شبلی فراز صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یا اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر صاحب ہیں، تو کیا ان سے بات کی جائے؟ تو خان صاحب نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، بات میرے سے ڈائریکٹ کی جائے۔ تو وہاں سے یہ مذاکرات کا دروازہ پہلی بار کھلا۔ اس کے بعد سی ایم کے پی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گور صاحب ایک مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے۔ پھر بیچ میں یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہوا، اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور پراپر کمیٹی فارم میں شروع ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ پر امید ہیں؟ جی میں پر امید ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ عمران خان صاحب کی جو غلط اسیری ہے، جو سیاسی وہ قیدی ہیں، ان کی اسیری بھی ختم ہو، باقی اسیران بھی باہر آئیں۔ جس طرح آج کچھ لوگوں کی سزائیں جو ہے وہ سنا ہے معاف ہوئی ہیں، میں نے اس کو ابھی تفصیلاً تو نہیں دیکھا کہ کیا وہ انڈر گون ہیں یا ان کو واقعی معاف کیا گیا ہے۔ اگر انسٹنٹلی باہر وہ آئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ان کو واپس آنا ہی وہ تو آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ آ گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز سجنے سے چند گھنٹے پہلے آئی ایس پی آر کا یہ جو سٹیٹمنٹ آیا تو ایک طرح کا بڑا مثبت اشارہ ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پوری مطلب ہے جو اعلان ہوا اور جس طرح سے اعلان کیا گیا، اس میں بھی کوئی امید ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ جی آج پارلیمنٹ ہاؤس میں قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی ایک میٹنگ ہوئی، جس کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئر کرتے ہیں۔ وہیں یہ سوال میٹنگ کے بعد میرے سے ہوا۔ میٹنگ میں ہم نے ایک نقطہ میں نے اٹھایا بھی، میرے خیال میں بڑا اہم تھا، کہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہیں، اور اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، میں نے یہ نقطہ وہاں اٹھایا کہ جو ملٹری کورٹ سے سویلین کو سزائیں ملی ہیں، اس کو سامنے ہیومن رائٹس منسٹری کے لوگ ہمارے محترم افسران بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ اس کو دنیا میں کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم بہرحال جتنا بھی اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی سچویشن میں ہیں، لیکن ہم ایک جمہوری ملک ہیں جہاں ایک آئین ہے، جہاں ایک ڈیموکریسی ہے، جس طرح بھی ہے، تو دنیا میں ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں کیے ہوئے ہیں، یورپین یونین میں کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کووننٹس ہیں ہمارے، آئی سی جے کے ہم ممبر ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اور انٹرنیشنل کورٹ آن ہیومن رائٹس، سب کے ہم ممبر ہیں۔ تو وہاں کیسے ہم جی ایس پی پلس ہمیں ملا ہوا ہے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو میسیکر ہوا ہے ڈی چوک میں، تو وہ اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو لوگ یہاں فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کچھ تو ہوئے ہیں، اس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے نمبر ہائی ہوگا، حکومت کہے گی نہیں کم ہے، یہ کہنا ہے کہ نہیں ہوئے وہ تو غلط ہے، لوگ تو فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اس کی لیگل پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ تو ان حالات میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو قیدی رہا ہوئے ہیں، میرے خیال میں میں نے وہاں بھی کہا اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ ہم اس کو، میں کم از کم میں اپنی حد تک اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک فضا جو میں بڑے دنوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ان مذاکرات کی فضا بنائیں، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پچھلی پریس ٹاک ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے فضا سخت ہوئی ہے، اس سے دونوں طرف ٹیمپریچرز اور بڑے تھے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو اچھا کام ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے۔ اور باقی 47 افراد کی بھی جو اپیلز ہیں، اس پہ ہم نے اعتراض کیا۔ میں کہہ رہا ہوں باقی 47 افراد کی بھی جو اپیلز ہیں وہ کنسیڈر ہو رہی ہیں، لیکن سمجھوں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، یہ اس میں بیرونی جو تھا فیکٹر زیادہ اس میں انوالو تھا، بیرونی دباؤ تھا جس کی وجہ سے کیا گیا 19 افراد کو جو چھوڑا گیا؟ حامد رضا صاحب، حق بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ بیرونی دباؤ ہے یا نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ اگر بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے تو اچھی بات کر دباؤ نہیں، ایکسٹرنل فیکٹر خود جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جی ہمیں جی ایس پی پلس کا ہمارا معاملہ ہے، ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دفاع کرنا بقول آپ کے کہ مشکل ہوتا، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی کنسیڈریشن ہوگا، حکومت کو بھی، کہ جی یہاں پر ذرا سا ہمارا ایک لوز اینڈ ہے، اس کو اس کو باندھ دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ جی اگر اس کنسیڈریشن کے ساتھ انہوں نے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ انٹرنل کنسیڈریشن ہے۔ باہر سے کسی پریشر کے بعد کچھ ہونے کے میں کم از کم میں حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک اس صورتحال میں ہے کہ ہمیں وہ بالغ نظری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں، اور جس طرح آج یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے، میرے خیال میں ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ لیٹس ہوپ، لیٹس پرے کہ جلد ہی عمران خان صاحب نکلیں۔ میری تو یہ امید تھی کہ 2024 میں عمران خان صاحب نکل آئیں گے اور ایک نیا سال ایک نئی امید کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ حکومت کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس بہت ان لمیٹڈ پاورز ہوتے ہیں،
خاص کر ہمارے جیسے ملک میں ہونے نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتے ہیں، یہ ایسی خام خیالی ہے، یو کے میں بھی ہوتے ہیں، بڑے پاورز ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو انچیکڈ یوز کرنا چاہیں تو بڑی مشکل سے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسے چیکس لگانے چاہیے، یہ ان کی بھی مفاد میں ہوتا ہے، یہ اداروں پہ تھوڑا چیک اگر ہو تو اس سے ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو وہاں پرفارمنس کا لیول نیچے جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد باہر نکلیں اور ان پہ جو مزید کیسز نہ بنے، کیونکہ دیکھیے میں نے جو انفیٹرڈ پاورز کی اور ان لمیٹڈ پاورز کی بات کی ہے اس کا میں خود شکار رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ہائی کورٹ سے تو اوپر کوئی عدالت نہیں ہے نا، وہ تو سپریم کورٹ تو بعض چیزوں میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ تو بہت بڑی عدالت ہوتی ہے۔ یہ بتائیے 3 ہائی کورٹیں، جی میں ایک بات میں کروں، 3 ہائی کورٹیں میرے کیسز میں انوالو ہوئی، لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملتی تھی پنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب علی محمد کو اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت ملتی تھی اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر علی محمد کو اندر، پشاور ہائی کورٹ سے رہائی ملتی تھی وہ پھر اندر۔ تو اگر یہ والا آپ نے کرنا ہے، عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی نا، اس لیے میں نے ایک ایگزامپل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر عمران خان صاحب پہ مزید کیسز نہیں بنتے تو موجودہ کیسز میں تو کوئی رائے نہیں گیا، سائفر ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گیا، توشہ خانہ 1 ختم ہو گیا، 2 میں ان کی بیل ڈیو ہے، تو اگر مزید کیسز نہیں بناتے تو خان صاحب کین بی آؤٹ۔ آپ کی امید ہے اپنی جگہ، آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اوپن اینڈڈ رکھا ہوا ہے، کتنے دن دیں گے آپ ان مذاکرات کو؟ جیسے کل آپ کے ایک اور ساتھی آئے ہوئے تو انہوں نے کہا جی 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے ان میں کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیا اسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن ہے ذہن میں آپ لوگوں کے؟ 31 جنوری کی بات آئی ہے، لیکن میرے خیال میں 31 جنوری بھی بہت کافی ٹائم ہے اس میں، یہ جو ابھی ہفتے کی ڈیٹ انہوں نے پھر ڈالی ہے، پچھلی ڈیٹ 10 دنوں کی ڈالی تھی، تو بس یہ ایک میری ریزرویشن ہے، باقی کوئی ریزرویشن فی الحال نہیں ہے۔ میری ریزرویشن یہی ہے، تشویش یہی ہے کہ اس سے اب دیوانی مقدمہ نہ بنائیں، تاریخوں پہ تاریخیں نہ دیں۔ مگر اس مرتبہ دیر تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی نا، آپ لوگوں کو تحریری طور پہ چارٹر ڈیمانڈ جو تھا لانا چاہیے تھا، بقول وہ آیا نہیں ہے، اور وہی دو مطالبات ہیں آپ لوگوں کی طرف سے جب تک سامنے آئے، تو مزید کیا ہو سکتے ہیں اس چارٹر ڈیمانڈ میں؟ میرے خیال میں ایمرجنسی ٹائمز ایمرجنسی میجرز کے متقاضی ہوتے ہیں، اور اس وقت ملک کو اس صورتحال سے دیکھیں، اگر گھر کو آگ لگ رہی ہو، آپ ایک بالٹی پانی ڈال کے پھر سو کے پھر دوسری کے لیے پھر نہیں جاتے، آپ مسلسل لگے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں وقت تھوڑا ان کو کم کرنا چاہیے، ابھی بھی اگر مناسب سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے، 2-3 دن بعد پھر بلا سکتے ہیں، ہفتے کی ڈیٹ میرے خیال میں زیادہ ہے۔ خان صاحب سے اگر ملنا ہے تو خان صاحب سے کل صبح ہماری ٹیم مل سکتی ہے، اگر کسی نے میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے ملنا ہے تو آج رات مل لیں، وہ تو کسی جیل میں نہیں ہے، وہ تو سرکار کے اس میں ہے، محلوں میں بیٹھے ہیں۔ تو جب 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ پوری رات میٹنگز کرتے تھے، اب کیا امر مانے ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا، نواز شریف صاحب کا نام لیا، اور عمران خان تو خیر جیل میں ہے، نون لیگ کے بھی ایک رہنما نے یہ بات کی، پھر آپ نے بھی غالباً کل کسی پروگرام میں یہ کہا کہ تینوں بیٹھ جائیں، رہنما عمران خان، نواز شریف اور میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے، جی آن دا فلور آف اسمبلی میں بھی آپ نے یہ بات کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کیا راضی ہو جائیں گے؟ اب تک انہوں نے بڑا سخت موقف رکھا ہوا تھا اس حوالے سے۔ دیکھیں، میں خان صاحب سے آج بھی بیرسٹر گوہر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی میٹنگ میں، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس سب میں سے مجھے کیوں چن لیا گیا ہے کہ بالکل ہی خان صاحب سے ملاقات پہ میری پابندی ایک طرح سے ہے، جب میں جاتا ہوں مجھے واپس بھیج دیتے ہیں، اس وجہ سے میں ہفتے 10 دنوں سے گیا بھی نہیں اڈیالہ۔ تو اگر میری خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، میں نے ان سے جتنی باتیں کی ہیں انہوں نے مانی، مذاکرات کے حوالے سے میں نے جتنی بات کی ہے، میں آپ کو میں کئی پروگراموں میں عامر ضیاء صاحب یہ بات کی ہے، 13 نومبر کو 15 کو میری آخری ملاقات ہوئی، 13 نومبر کو میں نے خان صاحب کو یہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی تھی، 6 گھنٹے ان کے ساتھ میری ایک میٹنگ میں ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 6 گھنٹے بیٹھا ہوا تھا میں پروسیڈنگ کے دوران، ان کے میں نے یہ کہا کہ مذاکرات ہی کی ہے آپ کے نکلنے کی، اس کے ذریعے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو خان صاحب بات مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے، تو یہ بات میں ان سے کروں گا کہ دیکھیے آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، I think it is very much near now۔ لیکن خان صاحب کی رہائی کے بعد اور اسیران کی رہائی کے بعد اور جوڈیشل کمیشنز جو 2 ہم مانگ رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں تیسرا بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی بات میں کمیٹی کے سامنے بھی رکھوں گا
کہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھیں 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیسے ہم سر پہ نظر کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں سمجھتا ہوں اصل مذاکرات ہوں گے اگر ہوئے, اگر یہ قوم خوش قسمت ہے, اگر ہماری نصیب میں مزید اندھیرے نہیں ہیں, تو میرے خیال میں یہ سینئر قیادت ان کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان کی قوم کو اس آئین کے ساتھ اور اس ریاستی اداروں کے ساتھ اور پورے نظام کے ساتھ, قوم کے ساتھ ایک نیا عمرانی معاہدے کا وقت آ گیا ہے. عمرانی معاہدے سے مطلب عمران خان کا لفظ نہیں ہے, سوشل کانٹریکٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس ملک کو آئین سے چلانا ہے تو یہ جو چل رہا ہے یہ آج سے نہیں, سن 1988 سے ہائبرڈ رجیم چل رہی ہے. نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات یہ صرف آپ کی طرف سے نہیں, بہت پرانی خواہش ہے پاکستانی سیاستدانوں کی کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات میں اتنا تعطل نہیں آنا چاہیے اور فوراً مذاکرات ہونے چاہیے, جتنا جلد مطلب ڈیلے نہ ہو, ٹریجڈی آف ڈیلے نہ بنے. آپ کو کوئی خدشات ہیں اس حوالے سے کیا کہ اگر لمبا ہوتا ہے مذاکرات کا پروسیس تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے, ہمارے پشتو میں بھی کہتے ہیں اور آپ کی پنجاب سائڈ پہ بھی کہتے ہیں جی کہ اچھے کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے, اچھے کام میں جلدی کرنی چاہیے, نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور ہمارے ایک اور بھی ضرب المثل ہے پشتو کی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تیار غلہ ہوتا ہے اناج, اس کے 100 دشمن ہوتے ہیں. تو ہر جگہ سپوائلرز ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ سپوائلر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہاں خدشہ ہے کہ سپوائلر موجود ہیں؟ کن صفوں میں ہیں؟ آپ کی صفوں میں ہیں, حکومت کی صفوں میں ہیں؟ جس طرح 26 نومبر کی رات لوگ ڈی چوک پہ کچھ اوپر بیٹھے ہوئے تھے خطرناک سے, تو وہ خطرناک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, سیاسی صفوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, وہ سن 77 سے کہانی شروع ہے اور آج تک شروع ہے, تو میرے خیال میں اس بار ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بتدریج دور کرے. جتنا وہ دور ہوگی یقین کریں اتنی عزت ان کو ملے گی, عوام ان کو سرانکوں پہ بٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاستدان اور جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ غلطی کریں تو کوئی نئی غلطی کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں, ہے نا. اچھا لیکن یہاں پہ ایک اور سوال, جو میں اسی سوال پہ آتا ہوں جو آپ کی خواہش ہے کہ جی تینوں رہنما, زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, عمران خان ایک ٹیبل پہ, آپ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کو؟ عمران خان کی طرف سے کوئی مزاحمت اس پہ نہیں ہوگی, منع تو نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیشہ لوگ اسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس ویٹو پاور ہے, اور پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ چیزیں طے ہو سکتی تھیں, لیکن عمران خان نے عین وقت کے اوپر منع کر دیا. جب آپ کی سپریم کورٹ کی ہدایت پہ مذاکرات ہوئے, عمران خان صاحب نے منع کر دی. اس کے بعد پھر جب دھرنا آپ لوگ دے رہے تھے تب ایک پیشکش آئی, منع کر دی گئی. تو اس مرتبہ بھی خدشہ تو لوگوں کا بے جا نہیں ہے. جی صاحب دیکھیے, ملک کے مفاد میں آپ بدترین دشمن سے بھی بیٹھتے ہیں, نریندر مودی جیسے آدمی سے بھی آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. تو آپ دیکھیے یاسر عرفات کو اسرائیل کے اس وقت کے صدر وزیر اعظم سے اس سے بات کرنی پڑی. تو یہاں تو کوئی اتنا کوئی خدا نخواستہ اس لیول کی مخاصمت تو نہیں ہے. پاکستان کے مفاد میں جو سینئر ترین قیادت ہے, کہ میں نے قومی اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ سب سے پاپولر ہمارے لیڈر جناب عمران خان ہیں. سب سے زیادہ اگر عہدے کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 بار کے وزیر اعظم وہ نواز شریف ہیں, تو ایک تجربہ کار آدمی ہیں. زرداری صاحب 2 بار صدر ہیں. تو یہ سارے اب سینئر لوگ ہیں. شاہ محمود صاحب سینئر آدمی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سینئر ترین سیاستدانوں میں اب شامل ہیں. میرے خیال میں دیکھیں ہم ان کو دیکھ کے جوان ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں. عامر زیاد صاحب آخری بات, ایک آخری لائن, کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ان کے سامنے ہم جوان ہوئے ہیں اور اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں. تو یہ جو جنریشن ہے یہ اب جمہوریت کی اس گاڑی کو ایک ٹریک پہ ڈالے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرے کہ دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے, کشمیر پالیسی ہو گئی, اسرائیل ہو گیا, سیکیورٹی پہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں لا سکتا, نہ لانے کی ضرورت ہے. صرف پرفارمنس پہ بات ہے کہ کون اچھا ملک گورن کر کے دے سکتا ہے, کون ایک اچھی جاتے یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ کیا, اسٹیبلشمنٹ سے کچھ معاملات آپ لوگوں کے کوورٹ پس پردہ کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی وہاں سے مثبت اشارے ہیں کہ ظاہر حکومت بھی اگر کر رہی ہے آپ سے مذاکرات تو وہ لوگ آن بورڈ ہوں گے؟ جیسا مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی ہماری طرف سے اگر بات کرے یا کر رہا ہے, لیکن ماضی میں جو ہوئے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کے لیے دونوں طرف, who don't have their own access to grind, جن کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہ ہو, وہ صرف سبز لالی پرچم کے لیے آگے جائیں اور وہ بات کریں.
پاکستان کے مفاد میں جو بھی ہو بات ہو اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اگر مخلص آدمی ہوگا جو بھی ہوگا جس طرح اس کو اللہ کی مدد ہوگی، جو کہ اپنی چالاکی کرے گا، تو یہ یقین کیجئے چالاک آدمی جو ہے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، تو چالاک آدمی کی بڑی تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ خدا ہی کے لیے وہ ان رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ چالاکیاں نہیں دکھانی چاہیے، وہ کہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جب بھی جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، جب وہ بیٹھیں تو اپنے کہتے ہیں نا کہ خود غرضانہ جو ان کے مفادات ہیں ان کو پس پش ڈالیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا سوچیں۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک اور بہت سینئر سیاستدان پاکستان عوام پارٹی کے رہنما محترم مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے، ان سے کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، آج پاکستان کی سیاست کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں ہم نے زحمت دی ایک تیسری پارٹی کو کہ جس کا براہ راست ان معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ ہیں، پاکستان عوام پاکستان پارٹی کے جو ہیں سینئر بانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ بہت شکریہ جناب مفتاح صاحب۔ یہ بتائیے کہ 2025 اور پاکستان، کیا آپ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے کچھ امیدیں ہیں، آپ کو مثبت امیدیں ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں سے جن لوگوں نے سزا پائی تھی ان میں سے 19 کی جو ہے رحم کی اپیل جو ہے وہ منظور کر لی گئی، یہ بھی کوئی اشارہ ہے؟ جی شکریہ۔ آئی تھنک جو دوسرا والا معاملہ ہے وہ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ جو 19 لوگوں کو معافی دی گئی ہے، اس سے شاید تھوڑا سا پریشر ریلیف ہو جاتا ہے جو یورپین یونین یا برٹن نے یا امریکہ نے جو بیانات دیے ہیں ملٹری کورٹس کے بارے میں، تو حکومت نے سوچا کہ چلو کچھ لوگوں کو اگر ہم معافی دے دیتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پریشر ریلیف ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہم صرف معافی دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو آئی تھنک یہ بھی ایک اس سے ہوا ہے، ایک فورن ریلیشنز پہ بھی نظر رہی ہے، اور میرے خیال سے یہ بھی سوچ ہوگی کہ اس طرح اگر کریں گے تو انکریج ہوں گے لوگ کہ یار وہ اس طرف آ کے معافیاں مانگ کے ختم کریں قصہ، تاکہ وہ حکومت یہ بھی کہہ سکے نا کہ دیکھو انہوں نے خود کیا تھا اور اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ جو دوسری آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ مذاکرات، سچی بات ہے کہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ مذاکرات ہو جائیں، لیکن وہ ڈائریکٹ پہلے آرمی کا بول رہے تھے اور خان صاحب کو یہ تھا کہ میں دھرنے کر لوں گا اور اتنے لوگ لے کر آ جاؤں گا کہ حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ وہ ممکن نہیں ہوا ان سے، تو پھر انہوں نے چلو کہا کہ حکومت سے کر لیں۔ حکومت نے کیوں کیے ہیں؟ حکومت کو تھوڑا سا ڈر لگا ہوا تھا یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کیا سوچ ہے، اور جو ابھی تک جو ان کے افسران کی سوچ نظر آئی ہے اس سے یہ نظر آیا ہے کہ وہ تھوڑا سا عمران خان کی طرف جھکاؤ ہے کہ اس کو عمران خان کی رہائی کر دی جائے یا کچھ تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے۔ تو ابھی سے انہوں نے نیگوسیشن شروع کر دی ہے تاکہ فیس سیونگ ہو جائے کہ اگر کبھی اتنا پریشر آ جائے گا تو ہم اس نیگوسیشن کے تھرو چھوڑیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے پریمپٹ کیا اس چیز کو کہ جو دباؤ آ سکتا ہے، ممکنہ دباؤ جو آ سکتا ہے، جو آپ نے بات کی 19 افراد کے حوالے سے جن کو رہا کیا گیا اور آپ نے اس کا ایکسٹرنل فیکٹر بیرونی اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھ رات کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک اچھا عمل ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بھی خیر مقدمی اس کو کرنا چاہیے، کیا ہے اس نے۔ اچھی بات ہے کہ 19 لوگوں کی رہائی ہو گئی، ان کو معافی مل گئی، اور حکومت نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جیسچر دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکران ہیں، جو سپورٹرز ہیں پاکستان میں، جن کے اندر ایک تھوڑی سی غصے کی لہر تھی، کہ ان کا بھی تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ دیکھو جن لڑکوں نے معافی مانگ لی ہے توڑ پھوڑ کے لیے، ان کو معاف بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات بھی ایک اچھی بھی ہو جائے گی، اور میرے خیال سے فورن اس پہ بھی نظر ہے، فورن ریلیشنز پہ بھی نظر ہے، اور یہ والی جو ہے یہ زیادہ مثبت بات ہے کہ نیگوسیشن ہو رہی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو عامر بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ جتنے عرصے نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے اس درمیان تو کم از کم کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوں گے، کوئی دھرنے نہیں ہوں گے، کچھ بات چیت آگے چلے گی، اور اللہ کرے گا کہ حکومت بھی کوئی اور ایسے قوانین لے گی جس سے مزید پی ٹی آئی کی اسپیس یا جمہوری اسپیس جو ہے، جو حکومت نے بہت ریسٹرکٹ کر دی ہے، وہ مزید ریسٹرکٹ نہ کرے گی۔ اچھا، حکومت پی ٹی آئی کو آپ کے، میں جو سوال بہت سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بڑی کم امید ہے ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کی، اور خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں حکومت بڑا بے اختیار حکومت ہے۔
حکومت حقیقی معنوں میں کیا دینے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کو کہ بطور تیسرے فریق آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت حکومت کو کہ جناب یہ اگر عمل آپ کریں تو جو پاکستان کی اتنی حدت ہے سیاسی اس میں کمی ہو سکے گی؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی نے جو شروع کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سیاسی رہنما ہمارے ریلیز کرو، بیسکلی عمران خان کو ریلیز کرو. ان کی ان کی جو دن رات کی جو خواہشیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ فار انسٹنس ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں کسی نے بات کی ہے، یا اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی ہے، یا ایک طرف تو یہ، دوسری طرف انہوں نے بات کری ہے کہ کمیشن بنایا جائے 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا بھی. یہ تو میرے خیال سے ایسی انہوں نے بات کی ہے. بعد میں جب یہ تھوڑی سی نیگوسیشن ہوگا اور تھوڑا سا یہ بندے ریلیز ہو جائیں گے تو پھر یہ بات کریں گے الیکشنز کی یا ٹرائبنلز کی، کہ الیکشن کے ٹرائبنل بنائے جائیں. یہ اصل میں اس پہ آئیں گے بعد میں، لیکن پہلا ان کا جو ہدف ہے وہ عمران خان کو چھڑوانا ہے، جو میرے خیال سے تو آپ دیکھ لیں 2025 میں آپ کو امکان نظر آ رہا ہے عمران خان کی چھوٹنے کا؟ سر کیا سرائی کریں کچھ آپ ذرا سا؟ دیکھیں، چھوٹنے کے عامر بھائی، دیکھیں سچی بات یہ ہوتی ہے کہ خان کہتا ہے میاں نواز شریف سعودی عرب چلے گئے تھے تو سعودی عرب کبھی کبھی پاکستان میں گیرونٹور بن جاتا تھا. اب چائنا کا بڑا انفلوئنس ہے پاکستان میں، لیکن چائنا اس قسم کی چیزوں میں ہے. امریکہ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے پازیٹیو، لیکن نیگیٹو انفلوئنس بہت ہو سکتا ہے. امریکہ چاہے تو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام الٹ سکتا ہے. اسی وجہ سے، اسی خوف سے شاید حکومت جو ہے وہ امریکہ کو انگیج کر رہی ہے. لیکن امریکہ بھی ایک حد تک جائے گا، اس کے آگے نہیں جائے گا. پاکستان کو بینکرپٹ کوئی بھی ملک نہیں کرانا چاہے گا، امریکہ بھی نہیں کرانا چاہے گا. وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، عمران خان کی خاطر وہ یہ نہیں کریں گے. تو کتنا امریکہ کا پریشر ہوتا ہے، آئی تھنک کہ خاص ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کو یہ نظر بند کر دیتے ہیں ان کے بنی گالہ کے محل میں یا کے پی کے اندر کہیں بھیج دیتے ہیں تو شاید اس پہ کوئی بات بیٹھ جائے میرے خیال سے. لیکن اور میری اصل میں چکر یہ کہ میں ایز اے پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس تصویر کا، اس مسئلے کا حل نکلے گا تو ہی بات آگے بڑھے گی. اور اس پورے معاملے کا سب سے اہم فریق اسٹیبلشمنٹ، اس کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حکومت نے ان سے اجازت لی ہوگی، مشورہ کی، تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا آپ کردار دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ایک اور کردار ادا کر سکتی ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ در پردہ کرے. جی ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت نے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہو اور اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ نہ کیا ہو یا ان کی آشیرواد نہیں لی ہو. یہ حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ چل رہی ہے اور ان مقتدر حلقوں کی آشیرواد کے بغیر وہ کچھ نہیں کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ آشیرواد ان سے ملی ہوگی. اور یہ جو بات ہے ڈائریکٹ، تو آبویسلی کوئی ہمارے افسران جو ہیں اور جو وردی کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی ٹیم سے نیگوشیٹ تو نہیں کریں گے. نیگوشیٹ تو حکومت کے لوگ ہی کریں گے، لیکن ان کے تھرو کر رہے ہیں. جی، پس آئینہ سر آئینہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کی آواز آتی اور چلی جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے پورے ملک میں وہ چل رہا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی قیاس آرائی مفتاح صاحب، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اگلے وزیر اعظم کے کہتے ہیں نا منتخب کرنے کی دوڑ شروع ہو گئی ہے اور مختلف نام لیے جا رہے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی لائن میں سب سے آگے جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. آپ نے بھی اس قسم کی افواہیں، قیاس آرائیاں، خواہشات سنی ہوں گی. جی تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، ایک یہ جو سیاسی جمود ہے نا، تو اگر ہم جمہوریت ہیں تو اس کا حل جمہور کی رائے سے ہی ہو سکتا ہے، اس کی حل جمہور کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی کہ عوام جو چاہتی. اب یہ بات تو ماننے کی ہے نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیسری بڑی سیاسی قوت ہے آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بعد. اس کی سب سے کم سیٹیں تھیں اگر 45 کے حساب سے جائیں تو، اور اس کو آپ نے حکومت دے دی ہے، تو اس کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے. تو ایک راستہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، بلاول بھٹو صاحب کی حکومت ہو، اس میں کچھ شاید وزراء مسلم لیگ کے بھی آ جائیں، کچھ وزراء جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آ جائیں، اور وہ 1-8 سال حکومت چلے اور کوئی نیوٹرل ای سی پی لے کر آئیں اور اس کے بعد نئے انتخابات میں چلیں. کوئی آپ ایسا دیکھ رہے ہیں موو کہ پی ٹی آئی بھی جو ہو اس طرح کے کسی نئے ارینجمنٹ میں شامل ہو؟ شاید بلاول بھٹو والے ارینجمنٹ میں شامل نہ ہو، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان یا کوئی دیگر تیسری سیاسی قوت ہو جو کہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کافی عرصے سے پی ڈی ایم میں ہے، جو گو کہ ان کے وزراء نہیں ہیں، تو اس کے اندر تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے اندر بالکل ایک زمانے میں رضامندی نہیں تھی، ایک زمانے
رضامندی ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ 1-1.5 سال لے لیں، ایک بندہ کوئی نیوٹرل رکھ لیں مولانا صاحب جیسا، اور تینوں پارٹیوں کے وزراء لے کر حکومت چلائیں، اور 1-1.5 سال کے اندر پھر آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. یہ اس پہ میرے خیال سے کہتے ہیں کہ ایسے بھی وہ خیال آیا کہ غیر متنازع میں تو پھر آپ لوگ بھی آ جاتے ہیں، کہیں آپ لوگ کھڑے ہیں لائن میں. نہیں سر، کیونکہ شاید عباس صاحب تو ممبر ہی نہیں ہے نا نیشنل اسمبلی جی کے. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ممبر بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جی سر 45 پہ بننا آج کل مشکل ہے، 47 پہ تو آپ کو پتہ ہے. اب یہ بتائیے کہ اڑان پاکستان منصوبے کا ذرا صاحب سے تھوڑا سا معیشت پہ جاتے جاتے بات کر لیں. اڑان پاکستان 5 سالہ منصوبے کا اعلان ہوا ہے. صرف آپ کو یہ وش لسٹ نظر آ رہی ہے، خواہشات کی فہرست نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے واقعی کوئی ٹھوس سوچ؟ سر نہ صرف یہ خواہشات کی فہرست ہے، بلکہ مختلف فہرستوں کو ملا کر ایک فہرست دی گئی ہے، جامع فہرست دی گئی ہے. تو 2-3 پوائنٹ اس وزارت سے اٹھا لیے، 2-3 پوائنٹ اس وزارت سے اٹھا لیے. ان کی میرے خیال سے کوئی مشترکہ سوچ بھی نہیں ہے. یہ پرانے 5 ایئر پلانز ہوتے تھے، 3E پہلے ہوتے تھے، اب مسلم لیگ کیا اس پہ 5، جس میں آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی جو ڈیجیٹل ایکسپورٹس، آئی ٹی کے ایکسپورٹ 25 بلین کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سلو کری ہوئی ہے کہ انٹرنیٹ نہیں چلتا، ٹویٹر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اور آپ کی آواز آ رہی ہے اور جا رہی ہے ہمارے پاس، یہ یاد رکھیں آپ. جناب اسی طرح آپ نے کہا ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں گے، $63 بلین تک ایکسپورٹ لے جائیں گے 4 سال میں، مگر آپ نے پھر بھی پاکستان میں خطے کی سب سے مہنگی بجلی رکھی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ٹیکسز رکھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مہنگی گیس رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی چانس نہیں لگتا. تو حکومت نے یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا، ہوپ از ناٹ اے پلان. آپ نے خواہشات کی ایک لسٹ دے دی ہے، لیکن خواہشات جو ہے نا وہ خواب تبھی تعمیر ہوتے ہیں، تکمیل ہوتے ہیں. علامہ اقبال کے خواب تب تکمیل ہوئے تھے جب قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر آیا تھا. تو یہاں پہ کوئی ایسے اقدار ہمارے سیاسی لیڈروں کی نہیں ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح آگے. اچھا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ معاشی محاذ پہ بڑا نا امید نظر آ رہے ہیں پاکستان کا جو 2025 ہے ہماری معیشت کے لیے. یہ میں تاثر میرے درست ہے؟ عابر صاحب دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں، علیہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ جو سن 24 نکلا ہے وہ سن 23 سے بہتر تھا. جو مہنگائی سن 23 میں تھی اس سال سے یہ سال بہتر ہے، لیکن وہ حکومت کے کام کرنے تھے، وہی حکومت کرنے میں یکسر طور پہ ناکام رہی ہے. اس نے کوئی ایک پیسے کا اصلاحات نہیں کری، نہ نجکاری کری ہے، نہ NFC ایوارڈ کیا ہے، نہ حکومت کی فٹ پرنٹ کو کم کیا ہے، نہ. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے بالکل پنچ لائن ہمیں دے دی ہے کہ ہوپ از ناٹ اے پالیسی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت مذاکرات کے حوالے سے خدشات اپنی جگہ، لیکن حالات کے جبر یہ کہتا ہے کہ جناب اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے مزید کسی کہتے ہیں سیاسی محاذ آرائی کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.